बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 25 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। अब पाकिस्तान के लिए ये मौका और ये वक्त शायद दोबारा कभी वापस ना आए, क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए गए पाकिस्तान के अंदर जब एक शख्स आम आदमी को आज़ाद करवाने के लिए सड़क पर आ गया। ये शख्स महलात में भी रह सकता है, अच्छे खाने और एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकता है जिसका हर शख्स ख्वाब देखता है, लेकिन इसने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान के अंदर तमाम ताकतें कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान को गिराया जा सके। इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं और बहुत सारे अंदेशों का और खदशात का इजहार इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर भी चुके हैं। और जब खदशात इस हद तक बढ़ जाएं कि आपने हर सूरत में इमरान खान की सियासत को ख़त्म करना है, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, रास्ता कोई सामने ना हो, मंजिल बहुत दूर हो, तो फिर आप साजिश करेंगे। मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे मुतअद्दिद इंकशाफात और साजिशों का हवाला भी दिया जो इमरान खान के खिलाफ की जा रही हैं। सीनियर वकला के जरिए अदालतों में इन्फ्लुएंस पैदा करना और अदलिया के जरिए नाअहल करार देना, इसकी बहुत सारी मिसालें और हालात व वाक़यात इसको सच साबित कर रहे हैं। बनीकाला के अंदर क्या हुआ आपको बताया। फिर हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने दोबारा ये कहा कि मुझे सुनना है, दलाइल दिए जाएं कि इमरान खान के खिलाफ जो दरखास्त आई है ये काबिल समात है या नहीं। तोशाखाना रेफरेंस के अंदर आपके सामने हकाइक है, कंपैरिजन किया जा रहा है नवाज शरीफ का इमरान खान के साथ कि इन्होंने भी पैसे गोशवारों में जाहिर नहीं किए और इमरान खान साहब ने भी ये नहीं किया, लिहाजा इनको भी नाअहल किया जाए। फर्क कोई नहीं बता रहा कि जब आप अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे तो उसमें आपने इलेक्शन कमीशन के उन पेपर्स पे क्या लिखा, ये बुनियादी फर्क है। मैं आपके सामने कुछ खबरें भी शेयर करूंगा लंदन से। नवाज शरीफ साहब की बेचैनी बढ़ती जा रही है और लंदन से एक और प्लान तैयार किया गया पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इमरान खान के इर्द गिर्द लोगों को किस तरह अप्रोच किया जा रहा है। और फिर हरीपुर के अंदर जो खान साहब ने खिताब किया, एक बार फिर हुकूमत वक्त को अल्टीमेटम दिया और इस दफ़ा इमरान खान जिस तरह चारों तरफ से हमला किया गया, इस 26 किलोमीटर की हुकूमत पर खान साहब चारों तरफ से लॉकडाउन करेंगे और शायद इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता हो कि उन्होंने कब इलेक्शन का ऐलान करवाना है। पिछले 3 दिनों से बरतानवी मीडिया, मगरबी मीडिया पाकिस्तान के सहाफ़ियों से राब्ते में है और लोग यहां पर ये सवाल कर रहे हैं, जो गोरा है वो पूछता ही है कि इमरान खान जिसने क्रिकेट के मैदान में नाम कमाया और पाकिस्तान के अंदर पहला कैंसर अस्पताल बनाया जो हुकूमत वक्त का काम होता है लेकिन हुकूमत ने नहीं किया, जिसने बरतानिया की शाही जिंदगी को ख़त्म किया, तर्क करके पाकिस्तान चला गया, उस पर करप्शन का इल्ज़ाम, उस पर गद्दारी का मुकदमा, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पूरी दुनिया में एक तशवीश पाई जाती है। ये तशवीश इस अंदाज में भी सामने आई। एक सहाफ़ी ने मुझे सन अखबार से फ़ोन किया और उसने कहा कि इरफान मुझे आप ये बताओ कि हाउ कैन यू कंपेयर नवाज शरीफ करप्शन विद दिस केस। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था और वो हंस रहा था और वही कह रहा था कि यहां पर इन्वेस्टिगेशंस हुई, पिछले 2.5 बरसों से ये साहब यहां पर बैठे हुए हैं। ये किस तरह बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को, अदालतों को मजाक बनाया और फिर उन्होंने ये अल्फाज भी कहे और मुझे इस पे कहने में कोई आर नहीं है, ये मगरबी मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्या कहा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बगैर किसी डील के बरतानिया नहीं आ सकते। कम से कम ये मगरबी मीडिया तो जानता है। नवाज शरीफ अब उसी चैनल को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं जिस चैनल के जरिए उन्होंने अपनी सजा को मुअत्तल करवाया, बरतानिया में आकर अपना इलाज का जो भी प्रोसीजर था, जितना भी हुआ, जितने भी डॉक्टर्स को उन्होंने देखा, हाथ में लाया,
اور اپنا علاج جس حد تک بھی کروایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں کے صحافی ہمارے سے سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو بند کریں، پاکستان کے اندر لوگوں پر مقدمات بنائیں، ان کے کپڑے اتار کر سوالات آپ ان سے پوچھیں اور جو مرضی کر لیں، جس طرح مرضی آپ لوگوں کی زبان بندی کر لیں۔ عارف حمید بھٹی کا پروگرام آپ لوگوں نے بند کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ جمیل فاروقی کو میں پرسنلی نہیں جانتا، لیکن میں نے کچھ ویڈیو کلپس دیکھے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر میں بالکل ایکٹیو نہیں ہوں، اس کی بنیادی وجہ ہے وہ میں کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن یہ کلپس میرے سامنے آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں صحافیوں کی آپ آواز دبا دیں، لیکن مغربی میڈیا تو یہ سوال کرتا ہے اور پھر وہاں پہ رپورٹنگ بھی ہوئی۔ حیدر ایک صحافی ہیں الجزیرہ کے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے پاکستان میں جب سوات کا آپریشن ہو رہا تھا تو ہماری اکثر ملاقاتیں رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا عطا آباد جھیل جب گلیشیئر پگھلا اور سپل وے بنایا گیا تو کہا گیا کہ شاید یہ سپل وے ٹوٹا تو اسلام آباد کو بھی بہا کر لے جائے گا، تو ان دنوں میں بھی میں 2-2.5 مہینے ہنزا میں رہا کوریج کے سلسلے میں، تو تب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کا 2 روز پہلے ایک تجزیہ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت، اچھا یہ امپورٹڈ کا لفظ انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ماضی کے دشمن تھے اب آج اکٹھے ہو گئے اور ان کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے، عمران خان کا توڑ موجود نہیں ہے، ان کی پولیٹیکل پرفارمنس صفر، ان کی اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ کسی طرح بھی پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتی، ملک کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے۔ اس خوف سے وہ کیا کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے الفاظ تھے جو مغربی میڈیا میں کوٹ بھی ہوئے، الجزیرہ میں کوٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ جو صحافی یہاں کے ہیں وہ سوالات پوچھ رہے ہیں۔ آپ عمران خان کو دیوار سے لگا کر دیکھیں، پھر آپ کو اس کا ریئیکشن مل جائے گا۔ خان صاحب نے کچھ باتیں بھی کہی ہیں، اور پھر ایک جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر آپ دیکھیں گے پنجاب سے لوگ نکلیں گے، کے پی سے لوگ نکلیں گے، گلگت بلتستان سے نکلیں گے، کشمیر سے لوگ آئیں گے، اور یہ جو 26 کلومیٹر کی جو حکومت ہے پھر اس کو جانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاروں صوبوں سے لوگ آ کر بیٹھ جائیں، چونکہ عمران خان ایک ریڈ لائن ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یہ جانتا ہے، اور اسے کراس کیا گیا تو پھر ملک کے اندر دمادم مست کلندر ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ لوگ پھر گرفتاریوں سے نہیں ڈریں گے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا نا کہ آپ نے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیا، مقدمات کر لی شہباز گل جیسے ورکرز کے اوپر، تو پھر کیا اس سے زیادہ ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف خان صاحب کی اس حکومت، اور پھر جو انہوں نے کچھ جو باتیں کہی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ اور یاد رکھنے والی چیز ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر ذرائع کنفرم کرتے ہیں اور اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو خان صاحب کو مائنس سیاست میں سے کرنا چاہتی ہیں۔ اب پلان کیا بنایا گیا ہے؟ مجھے یہ خبر کل آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تھی، میں کچھ اوبویسلی انفارمیشن گیدر کرتا رہا، کل میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا، لیکن جو سورسز مجھے اب لندن میں بیٹھ کر کنفرم کر رہے ہیں جہانگیر ترین کی اور شوکت ترین کی ملاقات، اور اوبویسلی اس ملاقات کے حوالے سے بھی اور کچھ باتیں جو ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور منصوبہ کیا بنایا جا رہا ہے عمران خان کو مائنس کرنے کے حوالے سے، اور پارٹی کے اندر کیا حالات کس طرح ہوں گے، اور سیاست میں کس طرح منورنگ ہوگی ان سیاسی پوری کی پوری جو سیاسی جماعتیں ان کی۔ نمبر 1، اسد عمر کو طاقتور حلقوں نے پیشکش کی کہ انہوں نے یہ خبر بھی آؤٹ کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ یہ باتیں ہوتی رہی، یعنی پارٹی کے اندر سے کچھ ایسے کرداروں کو ایکٹیو کیا جائے جنہیں کہا جائے کہ یار چھوڑو ہمارے ساتھ آؤ تمہیں حکومت دیتے ہیں، تو اسد عمر صاحب ان میں نمبر 1 تھے۔ نمبر 2، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی کہا گیا کہ تیار رہیں، آپ کو بھی ہم جو ہے وہ پارٹی کی کمان دیتے ہیں، اور آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا خبریں آئی اور پھر کرٹیسزم بھی اٹھنا شروع ہو گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ نظر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نظر ہے کپتان کی کرسی کے اوپر، ایسی کنٹروورسی جو ہے منظر عام پر آئی۔ پھر سپورٹ کی جہاں تک بات ہوئی، پھر تیسری جو چیز، اور شوکت ترین اور جہانگیر ترین کی ملاقات کا ایجنڈا۔ اچھا، اب اس ایجنڈے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، پارٹی چلے گی آج سے، پلے اب ان کے کچھ بھی نہیں رہا۔ لودھرا میں جو حکومت تھی ان کی یا جو ٹور تھی وہ بھی ختم ہوگی، بیٹے کو الیکشن لڑائے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر یہ گروپ جو ہے جہانگیر ترین کا، یہ ایک پریشر گروپ تھا پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ اب ان لوگوں کا بھی حالات کیا ہیں؟ جن لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت کو خیرباد کہا پاکستان تحریک انصاف کی، اب ان کا اپنا سیاسی مستقبل کیا ہے؟
آپ نے پاکستان کے جو پنجاب کے جو 19 حلقوں میں ان کے حالات دیکھے، یعنی لوٹے کو اب ووٹ کون دے گا، اور نہ ووٹ ملے گا نہ ہی ٹکٹ ملے گا، تو ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا لوگ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ راجہ ریاض کو کوئی کل کو اپنی ٹکٹ دے گا؟ یہ ایک خودکشی ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے تحفظات ہیں، اور ان تحفظات کی بنا پہ بعض لوگوں نے یہاں تک دھمکی دے دی کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ ان لوگوں کو لا کر کھڑا کیا تو ہم پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیں گے، اور اس میں بڑے نام ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، چونکہ وہ بنیاد بناتے ہیں کہ جناب آپ نے الیکشن دیکھے، الیکشن میں کچھ نہیں ہوا، ہم نہیں جیت سکے، لوگوں نے ہماری جیت کو جو ہے وہ ہار میں تبدیل کر دیا، چونکہ لوٹے تھے، اور اس لوٹریکریسی کے اندر آپ اگر تصور کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی کام ہو سکے گا یا پھر آپ جیت سکیں گے، تو یہ پھر آپ کی بھول ہے۔ اچھا، اب یہ جہانگیر ترین گروپ کا اپنے آپ کو دوبارہ یعنی کنگز پارٹی بنانے کی ایک تیاری جو ہے، ایک خواب جو ہے وہ شاید دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہانگیر ترین باقی لوگوں کو ملا کر عمران خان جیل کے اندر کیسز بنائے جا رہے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پارٹی کون چلائے گا؟ خان صاحب جیل میں ہوں گے، بھائی لوگ بیٹھے ہوں گے، اور پھر اسی طرح نظام چلے گا جس طرح انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کیا۔ دیکھیں، عمران خان میں اور دوسری طرف یہ جو صاحب ہیں نا نواز شریف صاحب، ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر عمران خان کو جیل بھیجا گیا تو پاکستان کی عوام پھر گھروں میں نہیں بیٹھے گی، وہ پھر سڑکوں پہ نکلے گی، اور پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں تو یہ یونائیٹڈ نیشن کا وہ جو کلپ چل رہا ہے وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، اس کا بھی جواب آیا، اور پھر دوسری طرف مغربی میڈیا کا میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر خان صاحب نے نا ایک اپلیکیشن آپ یس لکھ کر بھیجیں، اف یو وانٹ ٹو بیکم عمران's ٹائیگرز، تو پھر اس میں آپ بن جاتے ہیں۔ نوجوانوں نے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں نے کوئی 24 گھنٹوں میں اپلیکیشنز اس میں جمع کروائی۔ ان لوگوں کو کہاں لے کر جائیں گے آپ؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آج سے 20 سال پہلے وہ لوگ جن کی عمر 10 سال تھی، اس وقت 30 سال ہو گئی، اب وہ عمران خان کے بازو بن چکے ہیں، عمران خان کو مانتے ہیں، عمران خان کا نام جو ہے اس کا دم بھرتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ ایسے کرنے کی کوشش کی تو پھر لوگ آپ کو تسلیم کسی صورت بھی نہیں کریں گے۔ سیاسی منظرنامے کے اوپر یہ چینجز بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یاد رکھیے گا آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ خان صاحب کی ضمانت، اور پھر خان صاحب انسداد دہشت گردی کے سامنے، عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے، موقع پیش کریں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کوئی ڈنڈا مارنے کی بات تو نہیں کی، جان سے مارنے کی بات تو نہیں خان صاحب کر رہے نا۔ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اگر میرا فیصلہ ہائی کورٹ کا ایک جج غلط سناتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یار آپ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، ہم جا رہے ہیں اوپر، آپ کے خلاف قانونی کارروائی۔ قانونی کارروائی کیا ہوتا ہے؟ قانونی کارروائی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فیصلے کو جا کر کسی اور عدالت میں چیلنج کر دیں، درخواست دے دیں، جناب اگر آپ کو کسی جج کے بارے میں، جوڈیشل کونسل کے اندر درخواستیں اسی طرح جاتی ہیں۔ اگر بڑی عدالت کا جج ہے، چھوٹی کا ہوگا تو پھر وہ ایک MIT غالباً یونٹ ہے جہاں پہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ آج ایک بیان اور بھی جاری کیا گیا، اور میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کیونکہ یہ عمران خان کے سے نفرت میں لوگ اتنا آگے نکل گئے کہ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور کچھ ہزار لوگوں کی بل بوتے پر، مدرسے کے لوگوں کے بل بوتے پر یہ اپنی سیاست جو ہے وہ چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، اور اس سٹیٹمنٹ میں فضل الرحمان نے کیا کہا یہ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو پھر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کیا سلوک اور کیا جو ایک مشن انہوں نے بنایا ہوا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی میڈیا اور اقوام متحدہ عمران کی سرکشی پر اکسا رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، PDM کے سربراہ، اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے خلاف پچھلے کچھ دنوں سے کیسز بننا شروع ہو گئے۔ میں اس طرف بھی آؤں گا، حلال تنقید اور حرام تنقید رانا ثناء اللہ کے الفاظ تھے، وہ کس کو کہہ رہے ہیں اس کا بھی پوسٹ مارٹم 2 منٹ میں کرتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ دوبارہ پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے عمران خان کو ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی۔ عمران خان نے عالمی میڈیا کھل کر اس کی پشت پناہی پر آ گیا ہے۔ دکھ ہے نا، غصہ ہے کہ عالمی میڈیا عمران خان کی کیوں بات کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ عمران خان کو سرکشی پر اکسا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا جناب نے کہ ریاستی ادارے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں کسی بھی کارروائی میں التوا کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ قومی مجرم کے خلاف کارروائی سے گریز کیا گیا تو JUI اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، ایک مکروہ کردار ادا کرے گی، پیسے لے گی کسی نہ کسی سے، بچوں کو سڑکوں پر لائے گی،
کل کو کوئی مجھے کہے کہ جناب آپ ثابت کریں آپ کے پاس کہ فضل الرحمان سے پیسے لے کر سب کچھ کرتے ہیں. بات یہ کہ بچے جب سڑکوں پر آئیں گے تو ان کی بورڈنگ، لاڈجنگ، کھانا پینا کون اٹھائے گا؟ کوئی نہ کوئی تو فائنینسر کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر کوئی نہ کوئی لے کر آئے گا نا کہ جناب ٹھیک ہے ان سے ہم پیسے نکلوائیں گے. کارروائی سے گریز کیا تو JAA اپنا کردار ادا کرے گی. اقوام متحدہ اور انسانی حقوق فورم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی ہمدردی کا محور عمران کیوں ہے؟ عمران خان میں سابق وزیر اعظم کے خلاف ملکی اداروں کو استعمال کیا گیا. الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران کی چوری کے اقدامات سامنے لائے گئے. اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جس کی طرف وہ پوری قوم کی توجہ دلوا رہے ہیں، لہذا تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے غور سے سنیں. خان صاحب کی حمایت پر باہر کی قوتوں اور اقوام متحدہ پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے 12 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہوئی. عمران خان کی فنڈنگ سے متعلق اب ریکارڈ قوم کے سامنے آ گیا اور یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف ملکی اداروں کو استعمال کیا گیا. اب دیکھیں یہ جب بھی بات کرتے ہیں نا بار بار بھاگ کے نواز شریف کے گھر میں داخل ہوتے ہیں ایون فیلڈ کے اندر، ماربل آرچ کے اندر، یہ وہاں سے بولتے ہیں. مریم نواز جیسی سیاست کرتی ہیں وہ اپنے والد صاحب کی سیاست کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بچوں کو اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر ہی چلنا چاہیے. جیسی تربیت کی ہوگی ویسے ہی لوگ کام کریں گے اور سیاسی وہ انہیں گرو مانگتی ہیں، قائد مانتی ہیں، ان کی طرف دیکھتی ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی فضل الرحمان کیوں بار بار نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں. ایک منتخب وزیر اعظم کو عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر عمران خان نے پاناما پیپرز نکالے تھے. فضل الرحمان صاحب سے کوئی یہ پوچھے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے حلال تنقید اور ایک ہوتی ہے حرام تنقید، اور جو مریم کرتی ہیں وہ ہے حلال تنقید، باقی جو سب کرتے ہیں وہ ہے حرام تنقید. حلال تنقید کیسے کی جاتی ہے؟ جب آپ پاک فوج کے جوانوں کو کہیں کہ میرے فوجی بھائیوں 2018 میں جو کچھ آپ کے بڑوں نے کیا ویسا نہ کیجیے گا، یہ ہوتی ہے حلال تنقید. اور دوسری طرف حلال تنقید کیسے ہوتی ہے؟ 5 ججوں کو یہ کہنا کہ آپ نے 5 ججز نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہوئی ہے اور ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، یہ ہوتی ہے حلال تنقید. اور خان صاحب یہ کہیں کہ میں اس جج کے خلاف کاروائی کریں گے اور درخواستیں غالباً چلی بھی گئی ہیں، تو یہ ہوتی ہے حرام تنقید. دیکھیں کیسز بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں. دیر آئے درست آئے، آئی ڈونٹ نو دس از رائٹ ورڈ ٹو سے. خان صاحب نے، ان کی جماعت نے، اور دوسری طرف فواد چودھری نے بھی کہا کہ اب عمران خان تو نہیں فون کر کے کہے گا کہ جناب ان سب کے خلاف کیسز کیے جائیں، کسی نہ کسی کو تو حرکت میں آنا پڑے گا. اس بات کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو کہوں کہ جناب کیسز کرو نون لیگ کے اوپر، میرٹ پر دیکھو معاملات. اگر ماضی میں جس کا پیمانہ 1 سے لے کر 10 تک تھا اور آج جو بیانات دیے گئے جس کا پیمانہ 1 بھی نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ غداری ہو گئی، تو ان مقدمات جو پہلے درج نہیں ہوئے تو یہ مقدمات بھی درج نہیں ہو سکتے. اگر وہ غداری نہیں تھی تو یہ تو غداری کے کسی کھاتے میں نہیں آتا. لہٰذا آپ کو خیال کرنا پڑے گا پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کی عوام. عدالتیں پتہ نہیں جاگ رہی ہیں، سو رہی ہیں، لیکن پاکستان کی عوام اب پہرا دے رہی ہے، نظام پر پہرا دے رہی ہے، حالات پر پہرا دے رہی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو رات کی تاریکی میں گرفتار کر لیں گے، دن کے اجالے میں گرفتار کر لیں گے، تو یاد رکھیے گا پاکستان کی قوم آپ کا محاصرہ کرے گی. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.